अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की 45 धमाकेदार एपिसोड। तो कल की तरह आज के एपिसोड में भी बहुत 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 कुछ धमाके हैं। बहुत ही क्रीमी, यमी और ज़बरदस्त ये एपिसोड है। दिल थाम लीजिए, तमाम काम साइड कर दीजिए, पहले एपिसोड पढ़ लीजिए और उसका अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं आतिशम की 45 एपिसोड नावल आतिशम बाय असमा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। रमीज़ को वापस मलेशिया की हुकूमत को इरसाल किया जा रहा था, जबकि वो बासिल पर धोखा देने के सबब चिल्ला रहा था। बासिल मजे से अपनी बॉस चेयर पर बैठा उसकी धाड़ सुन रहा था। तूने कहा था कमीने कि अजमल पाशा के ठिकाने का बताने पर तू मेरी सजा माफ करवाएगा। देख, ऐसा मत कर बासिल, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरा कैरियर मैं बाबा जैसा नहीं हूँ तो अच्छे से जानता है। मैंने बस उनकी जरा सी मदद की। इस वक्त जैन और माहिर ने उसके हाथ बांध रखे थे और रमीज को ले जा रहे थे। जब वो हल्के बल धाड़ता बासिल को देखते चीखो पुकार करने लगा, जिसके सबब बासिल अपना काम छोड़े उठकर हाँफते हुए रमीज तक पहुंचा, जिसकी आंखों में रहम तलबी थी। ठीक है, काम करते हैं। तूने जिसकी बीवी की पिक्चर्स बनवाई, ये फैसला इसी पर छोड़ते हैं। बासिल ने नहायत पुरसुकून हुए मेज की सतह पर रखा अपना फोन उठाया। रमीज की हालत देखने लायक थी, जैसे सांस उसका हवा में अटक गया हो। क्या बीवी? वो तो किसी की बीवी नहीं थी। रमीज इसे कॉल मिलाता देखते खुश्क सांसों समेत हकलाया। बासिल के आधे खूबसूरत चेहरे में कमीनगी भरी मुस्कुराहट खुली। जिसने तुझे मांझा था इसी की बीवी है रमला। बासिल ने डरे सहमे रमीज पर बम फोड़ा, जिसने अब की बार उसका गला भी खुश किया। बेल जा रही थी। वो जो बमुश्किल अभी कुछ देर पहले सोया था, कान के नीचे दबे फोन के बजने पर बुरी तरह बेआराम हुआ। कमीने यार की कॉल ना होती तो फोन दीवार पर मार देता, पर चारों नाचार उसे कॉल उठानी पड़ी। हाँ बोल, चैन न लेने देना तू। तपे जनाब की जवाब तलबी पर मुस्कुराना बाद में रखे बासिल मुद्दे पर आया। ये रबीज कह रहा है रहम किया जाए। बाप की लोकेशन बता दी है तो असूलन अब इसकी मलेशियन सजा माफ हो जानी चाहिए। फैसला तेरा है, क्या होना चाहिए? बासिल ने सीधा सवाल दरियाफ्त किया, जबकि अमार ने लम्हा भर कनपट्टी सहलाई, फिर जैसे दिल में उड़ते धुएं पर काबू पाया। चेहरा अजीब से तनाव से हट गया। इस हबीज को ताउम्र कैद होनी चाहिए बासिल, ये तेरी जिम्मेदारी है। दोबारा उसका नाम और उसकी शक्ल मेरे सामने ना आए। बासिल ने तवक्को से बढ़कर अमार के लहजे में रमीज के लिए हकारत पाई तो इशारे से जैन को इस कमीने को ले जाने का कहा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर बासिल या उसके आदमियों ने रमीज पाशा पर कोई रहम ना किया। डन हो गया। वो आई थी आज। बासिल ने वापस ब्यूरो से ऑफिस का रुख किया। कोबरा और मजीद कुछ लोगों की बासिल ने ट्रांसफर करवा दी, क्योंकि अब उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके वफादार के साथ राजदार भी हों। अमार ने तकिए परे किए और उठ बैठा। हाँ आई थी, मुझे थोड़ा सा चुरा के ले गई डकैत कहीं की। तुझे अल्लाह पूछे बासिल, जो इससे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दिलवा रहा है ना, मुझे टॉर्चर करने को, इस पर। बेदिली से शर्ट की सिलवटें झाड़ते वो बेड से उठकर कमरे से निकला। तभी बासिल के हाथ एक और खबरी ने अंदर आने की इजाजत तलब की। बासिल ने इसे इशारे से कुछ देर इंतजार का कहा और रोलिंग चेयर संभाली। टार्चर अगर वाकई ऐसा है तो कल से नहीं आएगी वो, पक्का। बासिल ने तो अमार का सीना मजीद सुलगाया। बस ना चला इस चालू चीज का जाकर गला दबाए। तू भी टॉर्चर देगा मुझे? वो बाहर की तरफ लाउंज एरिया में आया और खुद को काउच पर लड़खा दिया। सामने लैपटॉप स्क्रीन ऑन थी, जिस पर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट थी। पुलिस के लोगों में कुछ अमार के कनेक्शन थे, खासकर वो आज इंस्पेक्टर खान की गाड़ी पर जो जीपीएस ट्रैकर लगा कर आया था। इससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जबकि बैकअप टीम भी पीछे थी। तू बता क्या करूं तेरे लिए अमार? वो मासूम सी है, तेरा क्या चुरा सकती है यार? बासिल ने जैसे बेबसी की कैफियत महसूस की। तेरी बिल्लो रानी के कुछ देर तक अजमल पाशा को दबोच लेंगे।
کہ جب سے اجل آئی ہے محکمہ کافی تیز نہیں ہو گیا اس کا؟ وہ ساری تلخی بھولے ان لوگوں کی کاروائی اور سپیڈ پر امپریس ہوا۔ اجل ہی کنگ کو پکڑے گی تو دیکھنا، اپنے بابا اور بھائی کو خیر مجبور کر کے گھٹنے ٹکانے والوں سے وہی حساب لے گی۔ تو ملا اس سے؟ کیسی لگی تجھے اے ایس پی اجر سیال؟ تیری چھٹانگ برکی لاڈلی دیکھا کیسی لمبی ترنگی ہو گئی ہے، اور نڈر بھی۔ باسل کے لہجے میں صرف رشک تھا، اور یہ رشک وہ آدمی کر رہا تھا جو خود اجر سیال سے دگنی بڑی پوسٹ پر تھا۔ جبکہ وہ ملاقات یاد کر کے عمار نے ایک سکون کی سانس لی۔ ہاں، مجھے حیران کر دیا اس نے۔ وہ میرے اور بابا کے ساتھ ہم سب کا رشک بن رہی ہے۔ مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ میں پلمبر بن کر ماما کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، کتنا بدل گئی ہیں۔ اداس تھیں، اور ان کی آنکھیں میری آنکھوں سے باتیں کرنا چاہتی تھیں، جیسے دل نے کشش محسوس کی تھی۔ بارش کو بھی دیکھا۔ میرا دن مدت بعد خوبصورت رہا باسل۔ پکاؤت سے ٹیک لگائے بے حد خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ خوشی اس بات کی کہ اس نے اپنوں کو دیکھا، اور غم کے دیکھ کر بھی وہ ان کے گلے نہیں لگ سکا۔ میری دعا ہے تیرا ہر دن کیا ہر لمحہ خوبصورت ہو۔ رملہ کے بارے ہم مل کر ڈسکس کریں گے۔ فی الحال سٹریس مت لے۔ کچھ کھانا ہے تو آرڈر کر دوں؟ کیا کھائے گا ڈنر میں؟ باسل نے اسے نرمی سے پرسکون کیا، جبکہ بھوک تو عمار کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یار پائے کھانے کا دل کر رہا ہے شدت سے۔ اف، یہ یار سے نخرے اٹھوانا تو پھر یاری کا پہلا تقاضا ہے۔ باسل مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ساتھ روغنی نان یا گارلک بریڈ؟ باسل نے فوراً مزید تفصیل پوچھی۔ روغنی نان، لیکن بس 2، زیادہ ہوئے تو زیادہ کھا جاؤں گا، اور ایک سرونگ بھیج بس، اور کسی جم میں بھرتی کروا مجھے، ورنہ کوئی بھی لوہے کی چیز اٹھا کر تیرے گھر کو پیٹنے لگوں گا۔ مجھے اپنا فگر بہت پیارا ہے، ذرا لوز ہونے نہیں دے سکتا۔ جناب کے احکامات کی لمبی لسٹ تھی، اور یہ جتنی لمبی ہوتی باسل کے لیے راحت انگیز تھا عمار کے نخرے اٹھانا۔ تیرے سانڈ اور سریے جیسے وجود کے باوجود تجھے جم بھرتی کرواؤں، تاکہ جم والے تیری بنی بنائی باڈی اور مسلز دیکھ کر کمپلیکس میں پڑ جائیں، اور الٹا تجھ پر کیس کر دیں اسٹیرائڈز پینے کے الزام میں۔ باسل نے بھی جواباً اپنی ریپوٹیشن کی فکر کی۔ اللہ نے ایسا حسن دیا ہی نہیں بیٹا جس میں کوئی دنیاوی ملاوٹ ہو سکے۔ جو کہا ہے وہ کر۔ وہ جواباً مغرور ہوا۔ بھائی بنتا تھا اس کی وجاہت و مضبوطی پر یہ اعتماد۔ باسل ہنسا اور جناب کا حکم بجا لایا۔ ٹھیک ہے، میں بھجواتا ہوں تیری خوراک۔ باسل نے شرارت سے کہہ کر رابطہ توڑ دیا، جبکہ خوراک والی شرارت پر عمار اسے کچھ سنا بھی نہ سکا۔ تبھی دانت پیسے فون سکرین دیکھنے لگا۔ باسل نے پہلے عمار کے لیے اسپیشل آرڈر دیا، اس کے بعد اپنے آدمی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، آپ نے کوبرا کے فون میں ٹریکر لگانے کا کہا تھا، میں نے لگا دیا۔ وہ کچھ مشکوک جگہوں پر جاتا دکھائی دیا ہے، چیک کریں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیب اس نے باسل کی جانب بڑھایا، جس نے فوراً سے اسے تھاما۔ باسل کی نگاہیں ٹریکر کی کچھ ایسی جگہوں پر گردش کر رہی تھی جہاں کوبرا کا تو کوئی کام نہ تھا۔ اس پر نظر رکھو، جہاں جہاں جس لوکیشن پر جس کا سٹے لانگ ہے نے مار کر کے سرچ ٹیم کو روانہ کرو۔ باسل کی بریفنگ پر اس آدمی نے فوری سر ہلایا، جبکہ باسل نے کچھ اپنے لوگ بھی انسپکٹر خان کی ٹیم کے ساتھ روانہ کیے تھے۔ باسل انہی معاملات کو دیکھ رہا تھا جب جنرل عامر نے ڈور پر دستک دی۔ وہ فوراً مؤدب ہوا۔ سر، وہ ایک فائل لیے ٹھیک باسل کے قریب جا رکے۔ یہ آتشم کے خلاف ثبوتوں کی لسٹ ہے، اسے اپنے پاس سنبھالو۔ فائل لیتے باسل کی جبین پر شکنیں تھی۔ پر ہم نے تو اس کا ساتھ دینا تھا جنرل۔ باسل کے سوال پر جنرل نے خفیف سی افسردگی سے نظریں چراتے سر جھٹکا۔ کنگ نے میرے اوپر کے حکمرانوں پر بہت پریشر ڈالا ہوا ہے، اور میں جن کا ماتحت ہوں انہیں کنگ ہی پالتا ہے باسل، اس لیے ہمیں مجبوراً آتشم کو روکنا ہوگا اس سے پہلے وہ کنگ تک پہنچے۔ ہم مجبور کر دیے گئے ہیں۔ میری فیملی کو لے کر دھمکایا جا رہا ہے۔ جنرل عامر کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جبکہ ویسی ہی تکلیف باسل کو اپنے دل میں جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اگر آپ کی فیملی کو محفوظ جگہ منتقل کروا دوں تو؟ باسل نے وہ فائل میز پر رکھتے جنرل عامر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خفیف سی رضامندی کی لہر تو جاگی، مگر اگلے ہی پل آنکھوں میں مدفون ہو گئی۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں باسل۔ جنرل عامر کے الفاظ میں خوف و ہراس تھا۔ آتشم کے ہاتھوں سے زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایک موقع دیں، میں اگر نہ کر پایا تو پھر آپ کا آرڈر تسلیم کروں گا۔ یہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ہم جیسا ایماندار ہے، بس اس کا ورژن وحشی ہے۔ اسے ختم کر کے کیا ساری عمر ہم آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکیں گے؟
کیا یہ گلٹ کہ ایک معصوم اور سچا سپاہی ہم نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے ختم کر دیا کبھی ہمیں سر اٹھانے دے گا؟ وہ سکھ کس کام کے جنرل جب ہمارا دل ہی پچھتاوے اور احساس جرم میں مبتلا ہو؟ باسل نے ان کی روح جھنجھوڑ دی تھی، ان کے پتھر ہوتے دل میں جیسے پھر سے درد پھوٹا اور آنکھوں تک ویرانگی اتری۔ لے لو موقع، لیکن جو کرنا ہے جلدی کرو۔ سویڈن کی یونی میں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کی اس پر بھی نظر ہے باسل، اور مجھے اس عمر میں جوان اولاد کا دکھ نہیں دیکھنا۔ باسل نے حوصلہ دینے کے انداز میں جنرل عامر کو دیکھتے ان کے کندھوں کو تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، بھروسہ کریں مجھ پر جنرل، یہ لڑائی بس ختم ہونے والی ہے، چند دن مزید۔ وہ اداس و پریشان تھے، پر انہیں باسل پر پورا بھروسہ بھی تھا، یقین تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ابھی باسل ماہیل موجود ہے۔ وہ گئے تو باسل نے اس فائل کو اٹھا کر اپنے اسی آفس کے سیف میں رکھا اور سیف پر ایک سیکیورٹی کوڈ لگایا۔ اگر کوئی 3 بار یہاں غلط کوڈ پٹ کرتا تو وہ سیف یا تجوری بلاسٹ ہو جاتی، جبکہ باسل اس کے فوری بعد اپنے آفس سے نکل چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں لگ بھگ 11 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ رملہ بیڈ پر لیٹی تھی، مگر نیند کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، عمار۔ پلکوں سے نیند رخصت ہو چکی تھی اور وہ کروٹ پر لیٹے نظروں سے چھت کو گھورتی بس اسی لمحے کو بار بار یاد کر رہی تھی جب عمار نے بغیر کچھ کہے سے اپنے پاس کھینچ کر اپنی گود میں سر رکھنے دیا تھا۔ ان کا ہاتھ میرے بالوں میں تھا، جیسے میں چھوٹی بچی ہوں، جیسے وہ میرا سب کچھ ہو۔ وہ خود سے سرگوشی میں کہہ کر ہولے سے مسکرائی، لیکن اگلے لمحے وہ مسکراہٹ لرز گئی، آنکھیں بھیگنے لگی۔ پر وہ ایسا کیوں کر گئے؟ کیوں اتنی نرمی؟ کہیں انہیں بھی نہیں، وہ تو مجھے سنجیدہ لیتے ہی نہیں۔ اس نے تکیے کو گود میں لیا اور اپنے چہرے سے لگایا، پھر سرد سانس لی۔ پر عمار، میں تو اب آپ کے لمس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی۔ آپ نے میری لرزتی سانسوں کو اپنے لمس سے تھاما ہے، میری ضدوں کو بھی خاموشی سے سنبھالا ہے۔ ایسا تو آج تک میرے ماں باپ نے بھی نہیں کیا میرے لیے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کر بیٹھ گئی، تکیے کو گلے لگائے چہرہ اس میں چھپا لیا۔ عمار، آپ نے شاید یوں ہی مجھے تھام لیا ہو، پر میں تو وہاں اسی لمحے کہیں ٹھہر گئی، آپ کی گود میں، آپ کی دھڑکن کے پاس۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی، صرف رملہ کے دل کی دھڑکن تھی جو اب صرف عمار کے نام سے جڑ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا فون اٹھایا، عمار کا نام اسکرین پر دیکھا، وہ اس کا نمبر جان سے سیو کر چکی تھی۔ انگوٹھا کال والے بٹن پر جا کر رک گیا، کال والے آئیکن پر جا کر رک گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، پر اب میں آپ سے دور بھی نہیں جا پاؤں گی۔ بہت سے اعتراف کرتی چپ چاپ واپس لیٹ گئی، جسم سے جیسے سرد لہریں اٹھی۔ آپ نے مجھے اپنی گود دی عمار، لیکن آپ کو خبر نہیں کہ میں تو وہاں اپنا دل رکھائی ہوں۔ اب وہ دل آپ کا ہے، بس آپ کا۔ اس لمحے رات کی تنہائی میں رملہ پہلی بار دل سے ڈری کہ کہیں وہ عمار سے واقعی پیار نہ کر بیٹھی ہو۔ وہ پھر سے ٹوٹی نیند جو عمار کی بے قراری کی نظر ہوئی چھوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہیں دوسری طرف کمرے کی ہلکی مدھم روشنی میں بارس بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرے سے موبائل سکرول کرتا۔ چہرے پر تھکاوٹ کم اور شرارت زیادہ نمایاں تھی۔ باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی تھی، وہ بنا نظریں اٹھائے ہی جان گیا، آ گئی میری نرس خاص۔ ہیرا دروازہ پش کر کے اندر داخل ہوئی تو ہاتھ میں چاکلیٹس کا چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ نرس نہیں ہوں میں، بیوی ہوں، وہ نخوت سے بولی، اور تمہارے لیے یہ لائی ہوں، دل خوش ہو جائے گا، شاید زخم بھی بھول جاؤ۔ بارس نے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں ہیرا کے خوبصورت چہرے پر جمی رہی، جیسے وہ چاکلیٹ نہیں بلکہ اسی کو کھانے کا سوچ رہا ہو۔ تم لائی ہو تو پھر یہ چاکلیٹ میری زبان پر نہیں تمہارے ہاتھوں پر لگنی چاہیے۔ ہیرا اس کے فلرٹی انداز پر مسکرا دی۔ حد ہے بارس، تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ مسکراتی پہلو کے آس پاس آ رکی، اور وہ بے قرار کہ بس کے باہوں میں سما جائے۔ سنجیدہ ہو بھی جاؤ تو تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گی۔ وہ شرارتی نظروں سے بولا تو وہ اس کی نظروں میں سرتا پیر خود کو فوکسڈ محسوس کیے، بیٹھنے کی جگہ دیکھنے لگی۔ ہیرا اس کے سامنے ہی بیڈ کے کنارے آ بیٹھی، اس کے زخم کی طرف دیکھ کر سانس کھینچی۔ ویسے تو وہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، پر وہ جگہ ہیرا یوں دیکھ رہی تھی جیسے زخم ہو۔ ابھی بھی درد ہے؟
पारस ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, नरमी से उंगलियों को सहलाते हुए उसका उदास सवाल सुना। जब तुम साथ हो कुछ भी महसूस नहीं होता, दर्द भी शर्मा के पीछे हट जाता है। हिरा की पलकें झुक गई, धड़कन हल्की सी तेज हुई। इसने चॉकलेट इसकी गोद में रख दी। खाओ और बहाने मत बनाओ मुझे तंग करने के। वो शर्माने के साथ डांट भी गई। नहीं खिलाओ, पारस ने जिद्दी लहजे में कहा। जब तक तुम खुद हाथ से नहीं खिलाओगी मुझे शिफा नहीं मिलेगी। हिरा ने एक चॉकलेट खोलकर इसके लबों के करीब की, लेकिन जैसे ही पारस ने मुंह खोला वो झट से हाथ पीछे खींच गई। पहले वादा करो कि आराम करोगे, जख्म पर ध्यान दोगे और मुझे हर वक्त तंग नहीं करोगे। वो शर्त बताए घूरी। 3 में से 2 मान गया। पारस ने चॉकलेट लेते मुंह में डालते चबा कर कहा, पर आखिरी वाली शर्त बहुत जालिमाना है। तुम्हें तंग करना तो मेरे शौहर होने का हक है। वो हंसी इसके कंधे से सर टिका लिया। पारस, तुम कभी ठीक से संजीदा हो भी जाओ ना तो शायद मुझे खुद को चुटकी काटनी पड़े कि ख्वाब तो नहीं देख रही। पारस ने इसकी उंगलियों को अपने लबों से छुआ। तुम हो तो ख्वाब भी हकीकत लगता है। और यूं दोनों की मौजूदगी में कमरा चॉकलेट की मिठास और लफ्जों की शरारत से महकने लगा। पारस ने चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा लबों से लगाते हुए हिरा का हाथ थामा, नरमी से उंगलियों को सहलाते हुए से देखने लगा। आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। उसकी आवाज में कोई दबाव नहीं था, बस एक चाहत थी जो सारी थकन और तकलीफ के बाद सिर्फ अपने प्यार को पास चाहती है। हिरा ठटक गई। इसकी नजरें पारस के चेहरे से हटकर नीचे झुक गई। पारस, वो होले से बोली। ऐसा मत कहो प्लीज। पारस ने नरमी से इसका हाथ और मजबूती से थामा। क्यों, मैं तुम्हारा शौहर हूँ हीरा, और तुम्हें सिर्फ अपने करीब चाहता हूँ, बस इतना कि नींद तुम्हारी खुशबू में आए। हिरा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर इसकी उंगलियां पारस के लम्स से कांप गई। मुझे डर लगता है पारस, वो बमुश्किल बोली। खुद से, तुमसे नहीं, बस अभी मैं तैयार नहीं हूँ। पारस उसकी शर्म पर खामोश हो गया। उसकी आंखों में लम्हा भर को मायूसी उतरी, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, तैयार ना सही, पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। हिरा ने इसकी आंखों में देखा। वहां कोई जबरदस्ती, कोई जिद नहीं थी, बस इंतजार था। एक खालिस, खामोश, दिल को छू जाने वाला इंतजार। पारस, तुम बहुत अच्छे हो, वो धीरे से बोली। बस मुझे चाहिए, बस वक्त चाहिए मुझे। पारस ने आहिस्तगी से इसके हाथ पर प्यार दिया जब वो इससे बोली, जितना चाहो ले लो, पर वादा करो कभी दूर नहीं जाओगी। हिरा की पलकों पर नमी लरसने लगी। उसने धीरे से सर हिलाया। नहीं जाऊंगी, बस अभी मेरे दिल में भी बहुत कुछ है जिसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पारस ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर आज बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, जब तक नींद आ जाए तब तक। हिरा खामोशी से उठकर उसके पहलू में बैठ गई और पारस ने आंखें बंद करके इसके वजूद को महसूस किया, जैसे वो लम्स नहीं, दुआ बनकर इसके जख्मों पर बैठ गई हो। उनकी ये कुर्बत जज्बात का वो नर्म गोशा है जहाँ जिस्मों के फासलों से ज्यादा दिलों की कुर्बत अहम हो जाती है। इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर की सबसे ऊंची मंजिल पर रोशनी मध्यम थी। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर पहाड़ी इलाका नमाया था। नीचे सरसब्ज झाड़ियां, बीच में चट्टानों के पीछे छुपा वही बंकर जहां अजमल पाशा पिछले 3 दिनों से जेर जमीन मुकीम था। अजर सियाल ने ऑफिस की कुर्सी से झुककर माइक ऑन किया। उसकी एक आईटी टीम उसके साथ थी। इंस्पेक्टर खान, टारगेट वेरीफाइड है, तुम्हें 3 मिनट में पोजीशन लेनी है। बाएं तरफ की दरार से दाखिली रास्ता मुमकिन है। ड्रोन के मुताबिक 2 अफराद बाहर गार्ड की पोजीशन पर मामूर हैं। वो अपने लोगों की बताई लोकेशन को देखती ब्रीफ करते बोली, मैम पोजीशन ले रहे हैं। टीम 1 दाएं किनारे की ओर में, टीम 2 बाएं जानिब। इंस्पेक्टर खान की सांस फड़क रही थी, मगर इसकी आवाज में कभी नहीं थी। अजमल पाशा किसी वक्त का माफिया डॉन और अब स्मगलिंग के एम्पायर का खास आदमी रियासत के लिए एक नासूर बन चुका था। डिस्पैच बासिल माहिल की बैकअप टीम शुमाली किनारे से एंट्री होगी। आतिशम खुद नहीं आ रहा, पर इसके साथ इसके लोग साउथ वेस्ट से कवर देंगे। अजर ने अगला हुक्म दिया,
کاپی میم۔ انسپکٹر خان نے ہینڈ سگنل سے ٹیم کو اشارہ کیا اور خاموشی سے حرکت شروع ہو گئی۔ اندھیرے میں صرف جھاڑیوں کی سسراہٹ تھی۔ پھر اچانک سے وہ چوکنے ہوئے۔ شٹ! ایک گارڈ نے حرکت محسوس کی مگر وہ سمجھ نہ پایا جب تک اس کا کندھا چھلنی نہ ہو چکا تھا۔ پہلی جھڑپ شروع ہو چکی تھی۔ میم فائرنگ ہو چکی ہے، ہم اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مسلح شخص پیچھے بنکر کی سیڑھیوں پر کھڑا ہے۔ اجر نے اسکرین پر تیزی سے زوم کیا۔ باسل کی ٹیم 2 منٹ میں پہنچ رہی ہے، دائیں کنارے سے اندر گھسو، گرنیڈ نہیں پھینکنا، پاشا مجھے زندہ چاہیے۔ وہ باقاعدہ باوازِ بلند بولی۔ جی میم۔ اندر بنکر کی دیواروں سے ٹکرا کر گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اجمل پاشا اندرونی تہخانے میں تھا، آس پاس 2 بھاری بندوقوں والے گارڈز بھی موجود تھے۔ خان کی ٹیم نے ایک فلش بم پھینکا۔ بم ایک لمحے کو اندھیرا اور روشنی کی شدید چمک نے سب کو دھوکہ دیا، اور اسی میں انسپکٹر خان سیڑھیاں پھلانگتا نیچے پہنچ گیا۔ سامنے اجمل پاشا پسینے میں شرابور، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس حملے پر وہ مخدوش حالت میں آ گیا تھا۔ اس کے درجنوں لوگ مارے جا چکے تھے۔ پاس مت آنا کمینے، میں خود کو بھی مار دوں گا۔ خان نے لمبی سانس لی، پسٹل کا رخ نیچے رکھا۔ انسپکٹر خان فوکس۔ اجر کی آواز خان کے کانوں میں اتری، جو اس وقت بیورو میں ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ تم مرے گا تو مشکل ہوگی، ہم تجھے زندہ لے جائیں گے تاکہ تیرے ہر گناہ کا حساب تیرے سامنے رکھا جا سکے۔ پاشا نے جیسے ہی فائر کا ارادہ کیا، پیچھے سے ایک جوان نے اس کی کلائی میں شارٹ رینج ٹیسر مار دیا۔ زر کی آواز فضا میں گونجی۔ ہاں، لعنت ہو تجھ پر اجر سیال۔ پاشا جھٹکے کھا کر نیچے گرا۔ اجمل پاشا، تمہیں ریاست پاکستان کے خلاف سازش، اسلحہ اسمگلنگ اور قتل کی نیت سے گرفتاری کے تحت حراست میں لیا جاتا ہے۔ خان آگے بڑا، ہتھکڑی نکالی اور جھک کر کہا۔ اجر کے کانوں میں خان کی آواز آئی تو اس نے لمبی شکر بری سانس لی۔ ویل ڈن انسپکٹر خان، تم نے ثابت کر دیا کہ بہادری بندوق سے نہیں عزم سے نکلتی ہے۔ باسل کی ٹیم نے باہر سے ایریا سیل کر لیا۔ آتشم کے لوگ گھنے درختوں کی اوٹ میں محفوظ کور بنائے کھڑے تھے، اور اجر سیال، اس نے چائے کی آخری چسکی لی اور اسکرین آف کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ آج قانون نے ایک اور فتح حاصل کی۔ وہ باسل کو مشن مکمل ہونے کا سگنل بھیج چکی تھی، جبکہ امار تک سگنل خود ہی پہنچ گیا۔ کھانے کا مزہ اس جیت سے دوبالا ہوا۔ وہ کھانا کھاتے ہی جوش سے چلا اٹھا۔ اب نہیں بچے گا تو کنگ، اب ہم 2 شیر اور 1 شیرنی مل کر تجھ پر حملہ آور ہوں گے اور تیرے عروج کو دل دہلاتے زوال میں بدلیں گے۔ امار کی آنکھوں میں عزم اور جنون ہلکور اٹھا تھا۔ بیڈ پر مصطفیٰ خاموشی سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ پھیل کر تکیے پر پڑے تھے، جیسے وہ کسی خواب میں آسمان چھو رہا ہو۔ میرال بیڈ کے کنارے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اورحان کو سب بتاتے یہی فیصلہ کر رہی تھی۔ اورحان کمرے میں خاموشی سے ٹہلتا ہوا آخر آ کر کھڑکی کے پاس رک گیا۔ اسے چوکیدار سے میرال کے شام باہر جانے کا پتہ چلا، لیکن میرال نے خود نہیں بتایا۔ یہی کشمکش اسے بے چین کیے ہوئے تھی، کیونکہ گھر بھی اگر وہ جاتی تھی تو بتا کر اور گھر کی گاڑی لے کر، لیکن چوکیدار نے یہ بات اورحان کو اس لیے بتائی کہ میرال کیپ لے کر گئی تھی، وہ بھی فکر مند تھا۔ آپ شام میں کہاں گئی میرال؟ اس نے آہستہ سے میرال کی جانب کھڑکی کی سمت کھڑے کھڑے رخ موڑا۔ اس کی آنکھیں کچھ کہنے سے پہلے ہی زخمی تھی۔ میرال نے نظریں جھکا لی۔ کسی سے ملنے؟ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اورحان کی آنکھوں کا سکون جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتا رہا اور پھر سختی سے لب بھینچ لیے۔ تو یہ سچ ہے کہ آپ کیپ لے کر بنا مجھے بتائے شام کہیں گئی، یہ جانتے ہوئے کہ عثمان پاگل کتے کی طرح آپ کی طاق میں ہے؟ وہ اس کی اس درجہ لاپرواہی پر جیسے بگڑ سا گیا۔ وہ مصطفیٰ کے گرد تکیوں کا حصار بنائے آزردگی سے اورحان کی سمت دیکھنے لگی۔ آج میں کیفے گئی تھی عثمان سے ملنے۔ اورحان کا وجود لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے آہستہ سے رخ مکمل میرال کی طرف پھیرا، نظریں ملائے بغیر دھیرے دھیرے قدم بیڈ سے دور لے گیا اور سیدھا کاؤچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ اس انکشاف نے کی، اس کی تباہی سے وہ میرال کو اس لمحہ بچا لینا چاہتا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ میرال کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔
orhan نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی شرٹ کی آستین کھولی اور تھکے انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے. آپ کو لگا کہ عثمان جیسا شخص آپ سے ملنے کے لائق ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی؟ orhan کی نظریں اٹھائے کہ اس سرد سوال پر میرال اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی. میں نے سوچا کہ یہ بس ایک بار کی ملاقات ہوگی، صرف اسے روکنے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ وہ ہمیں توڑ نہیں سکتا. اس کی ہر سازش ناکام ہوگی یہ اس کی عقل میں بٹھانے. آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ میں خون خرابہ نہیں چاہتی، مزید نہ آپ کو کوئی تکلیف آتی ہوئی. orhan نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں وہی چپ سا طوفان تھا جو اگر باہر آتا تو میرال آج پھر orhan کا ایک بھیانک روپ دیکھ بیٹھتی. orhan کی آنکھوں میں سنگلا چٹان سی سختی تھی، چہرے کی رگیں کھن سی گئی، جبڑوں اور کن پٹی میں تناؤ. وہ خوبرو آدمی اس وقت ضبط کی جیتی جاگتی شکل تھا، جیسے اگر خود پر اختیار نہ ہوتا تو جانے یہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہوتی. اور اگر وہ کچھ کر دیتا آپ کو، کیا آپ ایک لمحے کے لیے بھی سوچ سکیں گی وہ منظر؟ میرال کی آنکھیں شرمندگی اور تکلیف سے جھک گئیں جب orhan کی آنکھوں میں ہر شے نیست و نابود کر دینے والا غصہ دیکھا. میں نے خود کو کمزور نہیں سمجھا اسی لیے گئی، مگر شاید یہ خود پر اندھا اعتماد بھی تھا. orhan نے پلکیں جھپکائیں، چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، رگوں میں لہو تیرتا ہوا. محبت کمزور نہیں کرتی، لیکن اگر اس میں شراکت ہو تو وہ تکلیف دیتی ہے. میں آپ کو عثمان کے قریب تصور بھی نہیں کر سکتا اور آج آپ خود اس کے سامنے گئے. orhan کی آواز آنکھوں سے زیادہ دردناک تھی. مجھے غلط مت سمجھیں. وہ سہم کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے تعصب سے orhan کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی. میں نے نہیں سمجھا، لیکن آج آپ نے مجھے اس کیفیت سے گزارا ہے میرال جو شخص سے بدتر ہوتی ہے بے خبری، اور یہ تکلیف دہ ہے. میں نے ایسی تکلیف آج سے پہلے محسوس نہیں کی. یہ دھوکے کی ایک قسم تھی، دور ہو جائیں مجھ سے اسی وقت. یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے جھٹک گیا اور کرب کے سنگ سیدھا ہو کر صوفے پر لیٹ گیا، تکیا پیچھے کیا اور چہرہ بھی میرال سے موڑا. میرال غم سے بھری اٹھ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل جیسے آندھیوں کی زد میں کسی نے جھونک دیا اور روح کون چھری سے کٹ رہی تھی. مصطفیٰ کی نیند بھری سانسوں کی آواز عقب سے آ رہی تھی. پورے کمرے میں اب صرف خاموشی کا راج تھا، لیکن ایک ایسی خاموشی جو شور مچا رہی تھی، میرال کو کاٹ رہی تھی. میں نے غلطی کی ہے مگر آپ کی فکر میں کی، اور ہاں کہ آپ اس پر غصہ نہ ہو، کچھ الٹا نہ کر دیں. میرے اندر آپ کی جذبات کا ڈر بیٹھا ہے، کہیں میں آپ پر آنچ بھی نہیں سہ سکتی. اس کی آواز میں خراشیں تھیں جب اس نے روٹھے orhan کو منانے کی آخری کوشش کی. آپ آرام کریں، صبح بات کریں گے. آج پہلی بار میں آپ سے ناراض ہوں، اتنا کہ شاید یہ رات میں خود سے بھی بات نہ کر سکوں. چلی جائیں ورنہ میں کمرے سے چلا جاؤں گا. orhan نے پلٹ کر نہ دیکھا، بس سرد اور ختمی لہجے میں اتنا کہہ کر لفظوں کے گلے کاٹے، اور شاید میرال کی آسان سانسوں کے تسلسل کا بھی. میرال نے آنکھیں نم کی اور بیڈ پر آ کر مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹ گئی. کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا، لیکن دلوں میں اتنی ناراضگی اور تکلیف کے باوجود روشنی بھی باقی تھی، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی محبت کے حق میں اچھی ہی ہوتی ہے، بشرطیہ کہ آنے والی صبح وہ سب کچھ کہہ جائے جو رات کہنے سے چوک جاتی ہے. اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر کے سویلنس بلاک میں ہلچل سی تھی. صبح کے 4 بج رہے تھے. سارا عملہ چوکس تھا، دروازے بند، اندر صرف وہی لوگ تھے جن پر رجت کو بھروسہ تھا. اجمل پاشا گندے کپڑوں میں ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ خون اتر آیا تھا، جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہو مگر کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا. انسپکٹر خان نے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا اور پھر ایک طرف ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا. تب دروازہ کھلا. اجر سیال سیاہ سول حلیے میں ہی اپنے پورے روب و دبدبے کے سنگ اندر آئی، چہرے پر اتنی سختی کہ لمحے میں منظر تک ٹھٹر جائیں. کیا تمہیں لگتا ہے اجمل تم خاموش رہ کر کنگ کو بچا سکتے ہو؟ پاشا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی. تمہیں کیا لگتا ہے اجر سیال، ہم لوگ اپنے آقاؤں سے پیٹھ پھیرنے کے لیے بھرتی ہوتے ہیں؟ ہم مرتے وقت بھی اپنی زبان نہیں کھولتے. اجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک اندیکھی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن اس آگ سے اس کی تپش کم تھی جو اس وقت اجر کے سینے میں جل رہی تھی. مجھے معلوم ہے تم جیسے وفادار مرتے مر جاتے ہیں پر مالک کا نام زبان پر نہیں لاتے، لیکن ہمیں تمہارے مالک کا نام پتہ ہے.
اس کے بارے مزید جاننے کی جستجو ہے، اس لیے تمہیں زندہ پکڑا ہے۔ تمہارے جینے کا مطلب ہے تمہارے کنگ کا کمزور ہونا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی، پھر اس نے ایک فائل اٹھائی، اس کے سامنے پٹکی۔ یہ دیکھو، یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم نے تم پر جمع کیا ہے، لیکن ایک چیز ابھی باقی ہے کنگ، اور ہمیں وہ چاہیے۔ اس سے میرے کچھ پرسنل حساب بھی ہیں۔ اجر کے سوال پر پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ کبھی اس تک نہیں پہنچو گے۔ وہ دھواں ہے، سایہ ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں۔ اجر نے قریب ہو کر اس کے جھکے سر کے قریب ہوتے اجمل کی مٹھی میں بال دبوچے، جس پر وہ چہرہ اوپر ہونے کے سبب درد پر کراہا۔ تو وہ دھواں ہمیں چاہیے پاشا، تم اس دھوئیں کی چنگاری ہو، ایک غلط سانس، ایک کمزور دھڑکن، اور وہ چنگاری شعلہ بن جائے گی۔ وہ حقارت سے اس کے بال جھٹک گئی۔ آج رات تمہیں نیند نہیں آئے گی، کل صبح ہم پھر بات کریں گے، اور تب تم سوچو گے کہ وفاداری کی قیمت کیا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر غرور سے رک کر بولی، میری وفاداری مرنے تک ہے اجر سیال۔ پاشا نے پیچھے سے نخوت کے سنگ آواز دی، پھر تمہاری موت کنگ کی زندگی کی پہلی شکست ہوگی پاشا۔ اجر نے دروازہ کھولتے ہوئے شرانگیزی سے کہا، صبح تک اگر تم نہ بولے تو تم باسل ماہیل کے ڈپارٹمنٹ جاؤ گے۔ اگر وہ بھی تم سے سچ اگلوا نہ سکا، جو ممکن نہیں، تو آخری آپشن آتشم ہے۔ سنا ہے اس کے سامنے مردے بھی بولتے ہیں۔ چوائس تمہاری اپنی ہے اجمل پاشا۔ وہ غرور سے کہتی ہوئی محظوظ سا مسکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکل گئی۔ اندھیرا، مکمل خاموشی، صرف ایک دھیمی سی دھن بج رہی تھی، جیسے کسی قبر کی تہ میں کوئی پراسرار ساز بج رہا ہو، جبکہ وہیں کسی نامعلوم لوکیشن پر زیر زمین ایک ہائی ٹیک کمرہ تھا، بڑی سکرینز، گارڈز، اور سامنے ایک سیاہ کرسی جہاں کنگ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اب تک کبھی پوری طرح نہیں دیکھا گیا تھا، بس وہ سیاہ ماسک، وہ سرد سانسیں، اور نگاہوں کی وہ شدت جس سے فولاد بھی پگھل جائے۔ ایک آدمی جس کا نام جوشی تھا جلدی جلدی اندر آیا، پسینے سے شرابور۔ سر اجمل پاشا، وہ خوف سے تھر تھراتی آواز میں بولا تو کنگ نے گردن نہیں موڑی، صرف ایک آنکھ دبا کر بھری ہوئی سانس لی۔ جوشی کا گلا خشک ہوا۔ سر پاشا پولیس کی حراست میں ہے۔ انسپکٹر خان اور اے ایس پی اجر سیال نے اسے اسلام آباد کے پہاڑی بنکر سے زندہ پکڑ لیا۔ جوشی کے انکشاف پر قبر سی خاموشی پھیلی۔ کنگ کے ارد گرد بیٹھے باقی 3 آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک زوردار ٹھا کی آواز آئی۔ کنگ نے سامنے میز پر رکھا اپنا سیاہ گلاس پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ اجر سیال، اس کے لبوں سے جسے آگ نکلی ہو، تم نے میری گردن چھو لی ہے، اب تم سے سانس لینے کا حکم چھیننا ہوگا، سانس لینے کا حق چھیننا ہوگا۔ اس نے ایک بٹن دبایا، ایک خفیہ دروازہ کھلا جس میں سے ایک لمبا خاموش وجود باہر نکلا۔ وہ کنگ کی شطرنج کا پیس تھا۔ اس کا نام جموا تھا، اجمل پاشا کی طرح کنگ کا ایک اور خاص ہاتھ۔ اسلام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر تمہارے کتنے لوگ ہیں؟ کنگ نے اس کی طرف دیکھا۔ جموا ہلکا سا مسکرایا، کافی، اتنے کہ تم جس فائل کو چاہو وہ اجر سیال کے آفس سے خود میرے ہاتھ میں آ جائے۔ پاشا مرنے سے پہلے بولے گا۔ جموا کو خود پر غرور تھا۔ پاشا مرنے سے پہلے بولے گا، مجھے اس سے پہلے بولنا ہے۔ کنگ نے نرمی سے کہا، جسے موت کا حکم بھی آہستہ دیا جا رہا ہو۔ میں جلد اندر داخل ہو جاؤں گا، جموا نے فاتحانہ چمک لے کر کہا۔ کنگ نے خاموش ہو کر اپنی کرسی پیچھے کی۔ شروع کرو۔ وہ عورت میرے پاشا تک پہنچ گئی ہے تو اسے بتا دو، جو اندھیرے کو چیرتی ہے وہ روشنی نہیں موت ہوتی ہے۔ اسے ختم کرو اور پاشا کو لے کر آؤ۔ کنگ کی آواز میں بے رحمی تھی، جبکہ جموا نے اقرار میں سر خم کر دیا۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی نیچے والی منزل پر موجود خفیہ حراستی مرکز میں اجمل پاشا کو بند کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن، بے چینی اور اضطراب تھا۔ کنگ نے اسے کبھی پولیس کے ہتھے چڑھنے کی تربیت نہیں دی تھی، صرف مرنے کی۔ دوسری طرف اجر سیال اپنے آفس میں کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی تاریک سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ باسل کا نمبر کافی دیر سے بند تھا، نہ ہی آتشم نے کوئی رابطہ کیا۔ دل میں بار بار کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جیسے ہوا بھی کوئی راز چھپائے پھر رہی ہو۔ کیا کنگ پاشا کو بچانے آئے گا یا مجھے مارنے؟ اس کے ذہن میں خیال ابھرے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کسی اور نے یہ سب پہلے ہی جان لیا تھا۔
बासिल और अमार दोनों हरगिज खामोश न थे। किसी और जगह, शायद बहुत दूर नहीं, एक गहरा ब्लैक एसयूवी पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे वाली तरफ रुका। उसका दरवाजा खुला और एक लंबा स्याह कपड़ों में लिपटा वजूद नीचे उतरा। स्याह आंखें, मुस्कुराहट में खून का वादा जो वो जमवा था। किंग ने कहा है, अजमल पाशा को निकालूं और अजर को मार दूं। और मैं किंग की बात रद्द नहीं करता। उसने जीप से एक फोल्डिंग छुरी निकाली। इस पर खालिस सुनहरे रंग का कोड कनिंदा था। ये बस अजर की गर्दन पर होनी चाहिए अगले 24 घंटों में। उसने सीधा सीधा मामला समेटने की हामी भरी, जबकि इसी लम्हे कहीं दूर एक जदीद हाई टेक मॉनिटरिंग रूम में बासिल माहिल 2 स्कैनर्स स्क्रीन्स पर नजरें जमाए बैठा था। एक पर पुलिस हेडक्वार्टर का लाइव सिक्योरिटी फीड और दूसरे पर जमवा का धुंधला मगर आइडेंटिफाइड चेहरा देखा जा सकता था। जमवा इस्लामाबाद में ही है, वो उसके लिए आया है। उसने किसी को फोन पर कहा, अजर सियाल की सिक्योरिटी अभी से बढ़ा दी जाए। मेरे हुक्म के बगैर कोई नई रिपोर्ट उसके हाथ तक ना जाए। और सुनो, उसे ये मत बताना कि मैंने हुक्म दिया है। खुफिया मोहब्बत जताने का खुफिया अंदाज दिलकश था। आतिशम के लिए उसका दिल पिघलेगा, उसे पता चलना चाहिए। दूसरी तरफ से बासिल की मुस्कुराती दोस्ताना आवाज आई तो अमार मुस्कुराया। नहीं, वो मजीद उलझेगी और मुझे बर्दाश्त नहीं बासिल। अमार ने यूं अपनी लाडली के लिए कुछ अच्छा करने पर क्रेडिट ना लेने की गुजारिश की, जबकि लगभग सुबह के 7 बजे तक अजर सियाल जब ऑफिस से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रही थी घर जाने को, तो उसे हैरानी हुई जब इसकी गाड़ी के साथ 2 स्पेशल यूनिट ऑफिसर्स मौजूद थे। ये क्या हो रहा है? वो दोनों को तफ्तीशी नजरों से घूरी। मैम, आईजी ऑफिस से हुक्म आया है कि आपको आज से 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। एक ने मुअद्दब अंदाज में कहा तो अजर ने घूर कर दोनों को बारी बारी देखा। किसने हुक्म दिया? आज अजर को बासिल के साथ साथ आतिशम पर भी शक था। ये दोनों ही उसे न जाने क्यों एक जैसे लग रहे थे। नाम जाहिर नहीं किया गया मैम, बस ये कि आप अब दुश्मन का अहम टारगेट हैं। अजर का दिल होलने लगा। किसी की खामोशी में छुपी चीखती फिक्र को इसने पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस किया। सारे डर जैसे अजर सियाल का साथ छोड़ गए। और वो डरती भी क्यों? बासिल माहिल और आतिशम के होते कोई दुश्मन इस तक पहुंचेगी, ये दो वो होने नहीं देते। आज पहली बार अजर सियाल को लगा वो वाकई बहुत अहम हस्ती है। उफ, सर पर मौत का साया लटक रहा था। फिर भी ये अहम होने का रश किसे इस ठंडी ठंडी सुबह मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जी जनाब, तो बहुत ही ज़्यादा टफ टू राइड थी ये वाली एपिसोड। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देखी लिखा है, तो आप भी प्यारा सा तबसरा देते जाइएगा। कहानी बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रही है। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।